बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन, आज हम इश्यूज़ पर बात करें। फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर बनने वाला लार्जर बेंच टूट गया। ये लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था और इसके अंदर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो अपकमिंग चीफ़ जस्टिस हैं और सदर पाकिस्तान ने उनकी तैनाती का जो नोटिफिकेशन था और एक्सेप्ट कर ली थी उनकी तैनाती के चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब जिस दिन रिटायर होंगे उस दिन ही काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एज़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात हो जाएंगे। और इस अब जो ये केस था फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के ख़िलाफ़ जो केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत के लिए लगा, उसमें 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को और यानी 9 रुकनी लार्जर बेंच था। उसमें और भी जजेस हज़रात मोस्ट सीनियर जो थे अकॉर्डिंग टू द लिस्ट वो शामिल थे। हुआ क्या, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एतराज़ उठा दिया और उनके एतराज़ को सेकंड किया और उनका साथ दिया जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने। और उन्होंने ये कहा कि जो कुछ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कह रहे हैं मैं इनके साथ हूँ और ये ठीक कह रहे हैं। एतराज़ क्या किया, उन्होंने क्या कहा, क्योंकि हमने देखा कि शायद इससे पहले ही उमर अता बंदयाल साहब और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के माबैन काफ़ी सारी ख़बरें आ रही थी कि कुछ इख्तलाफात हैं आपस में, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीज़न नज़र आ रही थी। स्ट्रेट फॉरवर्डली ये कहा जा रहा था कि शायद जजेस की आपस में नहीं बन रही। एक वो जज है जो अपकमिंग चीफ़ जस्टिस है और एक वो है जो सिटिंग चीफ़ जस्टिस है। और ऐसी बहुत सी वाक़यात सामने आए, बहुत सी सिचुएशन सामने आई जिसमें हमने देखा कि शायद दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट साइड पर ही जा रही थी। वो बात हो पार्लियामेंट के अंदर जाने की, और पार्लियामेंट में जब इनवाइट किया गया तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब गए। वहाँ जाकर शायद थोड़ा सा नदामत का इजहार भी किया उन्होंने और कहा कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। सियासी गुफ्तगू पार्लियामेंट में नहीं होगी तो क्या होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि सियासी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए थी और भरपूर सियासी गुफ्तगू हुई उस दिन। और फ़ाइज़ ईसा साहब को जो कुछ वहाँ कहना पड़ा वो सब ने देखा। और अब अगर बात की जाए इस 9 रुकनी लार्जर बेंच की, तो बेंच टूट चुका है और अब 7 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा। अगर बात की जाए तो इसमें वकला जो हैं वो एतजाज़ एहसन साहब थे और उनके साथ सरदार लतीफ़ खोसा साहब थे। और इन दोनों की एप्लीकेशंस के ऊपर, यानी जो दरख्वास्तें इन्होंने दी थी उस पर समाअत जारी थी कि सिविलियंस का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में नहीं होना चाहिए है। इनके अलावा अगर जजेस का मैं नाम लूँ जो 7 रुकनी लार्जर बेंच में थे, तो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी बेंच का हिस्सा हैं। जब माज़रत कर ली है जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, तो 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट कर अब 7 रुकनी लार्जर बेंच है जो इस केस की समाअत करेगा। लेकिन साथ ही अगर आज की बातें देखी जाएँ तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने काफ़ी कुछ कह दिया और ये भी कहा कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है इसका अभी तक फ़ैसला नहीं आया, यानी अभी तक ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बना नहीं। और काफ़ी इतराज़ात उन्होंने किए थे कि जब ये बिल बना नहीं था 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत जुलाई तक मुलतवी की थी। और एतराज़ात अगर ये पूरा मुकालमा तो मैं नहीं बयान कर सकता, लेकिन इसमें जो एतराज़ात थे उनको यही थे कि पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसका कुछ ना कुछ होना चाहिए था और उसके बाद क्या होगा। इस पे हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एहसान बटालवी साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। और उनका साथ दे रहे हैं एडवोकेट हैं हाफिज़ इसरारुल हक साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मैं अपनी बात का आगाज़ करूँगा हाफिज़ इसरारुल हक साहब से और जानना चाहूँगा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बड़ा ये भी कह दिया कि मैं इस बेंच को बेंच तसव्वुर नहीं करता, और साथ ही उन्होंने अदालतों पर कुछ गैर कानूनी होने का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर दिया और कह दिया कि शायद अदालतें गैर कानूनी हैं। और ये भी कहा कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फ़ैसला ना हो मैं इस अदालत को नहीं मानता, ऐसा भी कुछ कह दिया। जबकि एतजाज़ एहसन बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कोशिश की और डायरेक्टली काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को रिक्वेस्ट की कि 25 करोड़ अवाम का मामला है, आप अगर ये केस नहीं सुनेंगे, आप इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तो किस तरह से ये होगा। लेकिन उन्होंने कहा मैं आपकी बड़ी कदर करता हूँ लेकिन मैं आपकी बात नहीं मान सकता, और इस पर उन्होंने बेंच जो है वो तोड़ना पड़ा। हाफिज़ इसरारुल हक साहब, थोड़ी सी रोशनी डालिएगा सर, ये क्या मामला हुआ है आज का? बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। जो सवाल आपने किया वो काफ़ी पहलुओं के ऊपर मुश्तमिल है।
پہلی بات یہ ہے کہ اس بینچ کا بننا کس قانون کے تحت تھا، پھر اس کے بعد اس بینچ سے علیحدگی اختیار کرنا کیا یہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور جو اعتراض اٹھایا گیا اس بات میں، اس معاملے میں، کہ پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جس کے اوپر اسٹیئنگ پروسیڈنگ ہے، سپریم کورٹ نے اسٹے گرانٹ کیا ہوا ہے، پہلے اس کا فیصلہ ہوگا تو اس کے بعد کیا جائے گا۔ اہم بات اس میں یہ ہے کہ جب بھی عدالتیں کسی ایکٹ کے اوپر یا کسی بھی آرڈر کے اوپر اسٹے جاری کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے سے موجود ہے آرڈر اس کے اوپر عمل درآمدگی رہے گی، یا وہ قانون جو کہ آلریڈی ان فیلڈ ہے اس کے مطابق ہی فیصلہ جات ہوں گے، اس کے مطابق ہی عدالتیں چلیں گی۔ اب جب سپریم کورٹ نے اسٹے گرانٹ کر دیا تو جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کے مطابق کوئی بھی نیا بینچ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوگا، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کی ثوابدید کے مطابق وہ جو بینچ تشکیل دیں گے، جتنے بھی جسٹس صاحبان کو وہ کہیں گے اس کارروائی کا وہ حصہ بنیں گے۔ لیکن آج جو اس سارے کے سارے انسیڈنٹ کو دیکھیں، جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے خود کو علیحدگی کا کہا کہ میں اس سے علیحدہ ہوتا ہوں، میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا، یہ قانون کے منافی ہے، کیونکہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے وہ اسٹیڈ ہے، اس کے اوپر ابھی تک کارروائی نہیں ہوئی، لہٰذا جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بینچ بنایا ہے اس کے مطابق ان کو بیٹھ کے اس کارروائی کا حصہ بننا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ رہی کہ کیا یہ بینچ اب ٹوٹ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ نیا بینچ بن گیا، 7 لوگ آگے ہیں، ساتوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور اس کا فیصلہ کر دیں گے۔ اس سے بھی اگلی بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہہ دیا کہ سو موٹو جب لے گی سپریم کورٹ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 3 لوگ بیٹھیں گے، چیف جسٹس اور 2 سینئر موسٹ جسٹس آف سپریم کورٹ بیٹھیں گے۔ اس کے بیٹھنے کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا ہم نے یہ میٹر خود سننا ہے کہ نہیں سننا۔ لیکن جو یہاں پر صورتحال ہے وہ یہ تھی کہ 4 پٹیشنز فائل کی گئیں جن کو کنسالیڈیٹ کرنے کے بعد انہوں نے یہ چاہا کہ آج اس کے اوپر فیصلہ کر دیا جائے، جس سے انہوں نے علیحدگی کا اظہار کیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ قانون کے منافی ہے، ان کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اب سپریم کورٹ جو ہے وہ دیکھے گی، اپنا راستہ انہوں نے خود اختیار کیا ہے کہ 7 لوگ بیٹھے ہیں اور اس کا فیصلہ کریں گے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو بینچ تشکیل دیا گیا، اس کو تشکیل کرنے کی نوبت کیوں آئی، یا کون سا ایسا معاملہ تھا کہ جس کے لیے یہ بینچ تشکیل کیا گیا اور پھر انہوں نے اس سے علیحدگی کا اظہار کیا؟ وہ ہے ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل کا چلنا۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا ملٹری کورٹس کے اندر ان کے ٹرائل چل سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے؟ اگر ہم بات کریں آرمی ایکٹ 1952 کی، اس کے تحت آرٹیکل 2 کلاس 1 سب کلاس ڈی کے تحت اگر ہم لوگ دیکھیں تو ملٹری کورٹس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ میٹرز کو ڈیسائیڈ کر سکتی ہے، انڈرٹیک کر سکتی ہے، لیکن کون سے میٹرز کو؟ اگر کوئی اکسائے بغاوت کی طرف آ جائے تو ان میٹرز کو وہ دیکھ سکتی ہے۔ جیسے جاسوسوں کی بات کریں، وہ پکڑتے ہیں تو ان کا ٹرائل بھی اس کے تحت کیا جاتا ہے اور وہ کورٹس اس کو ٹرائل بھی کرتی ہیں اور کنوکٹ بھی کرتی ہیں۔ لیکن جو یہ موجودہ صورتحال ہے اس کی بابت اگر ہم بات کریں، کورٹ مارشل کی بات کریں، آرمی کورٹس کی بات کریں تو وہ ٹرائل نہیں کر سکتی، قانون یہ کہتا ہے۔ اب اگر ہم لوگ دیکھیں 549 ضابطہ فوجداری کی بات کریں تو جس میں یہ چیز پرووائڈ کی گئی ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کوئی قانون سازی کر دے جو کہ آرمی ایکٹ کے تحت اختیارات دے تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے ان کا ٹرائل کیا جا سکتا ہے، ادروائز ٹرائل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ جو آرمی کورٹس کے تحت ٹرائل ہوگا اس میں، اور جو ضابطہ فوجداری کی بات کریں جو عام عدالتیں ہیں ان کے اندر جو ٹرائل ہوگا ان میں ڈیفرنس اور بہت زیادہ ڈیفرنس ہے۔ اچھا، جو عام عدالتیں ہیں ان کے اندر پہلے تفتیش کرتی ہے پولیس، رپورٹ وہ سبمٹ کرواتے ہیں، عدالتیں شہادتیں قلم بند کرتی ہے، جرا ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ ساری کی ساری چیزیں ڈسکس کرنے کے بعد عدالت ایک کمپریہنسو فیصلہ سناتی ہے جس میں تمام کے تمام حالات کا ذکر کیا جاتا ہے اور پھر وہ وجہ لکھتی ہے کہ میں یہ سزا کیوں دے رہی ہوں۔ جب اگر ہم بات کریں کورٹ مارشل کی یا ملٹری کورٹس کی بات کریں تو اس میں یہ طریقہ کار نہیں ہے،
لیکن آپ صاحب اگر یہ پہلے طریقہ کار کو دیکھا جائے یہاں پہ ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ATC اینٹی ٹیررزم کورٹس کے اندر بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں یا مزید کیسز آتے ہیں. اگر ان کیسز کو بھی دیکھیں تو شاید یہ اینٹی ٹیررزم کورٹس کے اندر ہی جائیں گے اگر یہ فوجی عدالتوں میں نہیں جاتے. تو اینٹی ٹیررزم کورٹس کے بعد جو بھی کنوکٹ ہوتا ہے یعنی اس کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ وہ ہائی کورٹ جا سکے, اپیل کر سکے. ہائی کورٹ کے بعد پھر ایک لانگ لینتھی پروسیجر ہے, وہ سپریم کورٹ تک بھی جا سکتا ہے معاملہ. یعنی یہ معاملہ ڈیلے ہوتا ہے بہت زیادہ, اور ڈیلیئنگ ٹیکٹکس جو ہیں وہ استعمال کر سکتا ہے کوئی بھی شخص. اور اسی لیے شاید فوجی عدالتوں کا جو ہے وہ انتخاب کیا گیا کہ کسی بھی طرح سے ایز سون ایز پاسبل اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے اور اس کا فیصلہ ہونا چاہیے ہے. جبکہ ان کورٹس کے اندر تو روٹین کے اندر جو میٹرز چل رہے ہیں, جو سپریم کورٹ پہ آلریڈی اتنا برڈن ہے, ہائی کورٹس پہ اتنا برڈن ہے کہ لاکھوں کیسز وہاں پر چل رہے ہیں. اب اگر یہ کیسز بھی وہاں چلے جائیں اور پھر اینٹی ٹیررزم کورٹ سے ہوتے ہوئے اپیل سے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ, تو پھر تو آئی گیس اٹ ول ٹیک ایئرز ڈیسائیڈ کرنے کے اندر. بلال صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میں عرض کرتا چلو یہاں پر ملٹری کورٹس کی بات کریں, اگر وہ فیصلہ کریں گی وہ فیصلہ کرتے وقت صرف 2 لفظ لکھتے ہیں, یا گلٹی یا پھر ایکوٹ. اس کے علاوہ کوئی ڈیٹیل اس کے اندر ڈسکرپشن نہیں دی جاتی کہ میں نے کیوں اس کو سزا دی ہے اور کیوں نہیں دی. اگر کوئی بندہ اس سے ایگریوڈ ہوگا تو اس کے خلاف وہ جو کمانڈر ہوگا, کور کمانڈر ہوگا, اپنا وہ جو ہے اس کو دیکھے گا, اس کے خلاف اس کے پاس جو ہے اپیل کی جا سکتی ہے. اگر وہاں سے بھی کوئی ایگریوڈ ہوگا, کنفرمیشن ہو جاتی ہے, تو وہ آرمی چیف کے پاس جائے گا. اگر آرمی چیف نے کوئی فیصلہ کر دیا اور اگر کوئی پارٹی سمجھتی ہے کہ میرے خلاف یہ فیصلہ ہو گیا اور یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, قانون کے منافی ہے, تو اس کے خلاف رٹ کی جا سکتی ہے. 199 کی بات کریں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت ہم لوگ رٹ کریں گے, پھر اس کے بعد سپریم کورٹ جائیں گے. سپریم کورٹ کے بعد اگر جو ہے جیسے ہمارے پاس جو ہے پریزیڈنٹ کے پاس مرسی اپیل کے رائٹ ہے, وہ ہم پر جایا جا سکتا ہے, ریویو پٹیشن ہے, وہ ساری کی ساری چیزیں آ جائیں. لیکن اگر ہم بات کریں صرف اور صرف دوسری کورٹس کی, اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے خلاف ڈائریکٹلی اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ جائے گی, پھر سپریم کورٹ چلی جائے گی, پھر ریویو ہے, پھر اس کے بعد یہ والا میٹر ہو جائے گا. یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اب صرف اتنا ایشو ہے کہ جو ملٹری کورٹس فیصلہ کریں گی وہ پراپر ڈسکرپشن نہیں لکھتی. اب کس گراؤنڈ کے اوپر اس کو سزا دی گئی اور کس گراؤنڈ کے اوپر نہیں, یہ اس کی بابت کوئی ڈیٹیل نہیں دی جاتی. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ملٹری کورٹس جو بھی فیصلہ کر دیں, اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سب آرٹیکل 3 کے تحت یہ ملٹری کورٹس کے میٹرز کے اندر جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتی, ان فیصلوں کو نہیں کر سکتی. ہاں البتہ ایک بات ہے یہ کہ اگر اس میں کوئی انلیگیلٹی ہے, کوئی ارریگولیرٹی ہو گئی ہے یا مس کیریج آف جسٹس ہے, امپورٹنٹ بات یہ ہے مس کیریج آف جسٹس کی بات ہوگی, تو پھر ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ 199 آرٹیکل 199 سب آرٹیکل 3 کے تحت اس کو انٹرٹین کرنے کے بعد اس میٹر کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. یعنی اس کے بعد بھی میٹر جو ہے, جس طرح سے میں حافظ اسرار الحق صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں پہ اگر ہم سول کورٹس کے اندر جاتے ہیں, یعنی اینٹی ٹیررزم کورٹس ہوں, اور وہاں پہ باقاعدہ ایک جرا ہوتی ہے اور باقاعدہ تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے تمام ثبوتوں کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو وہاں پہ مد نظر رکھا جاتا ہے. اور اس لیے شاید کہا جا رہا ہے, اگر ہم بات کریں سینئر ججز جنہوں نے اپلیکیشن دی ہے, جن میں اعتزاز احسن صاحب ہیں اور سردار لطیف کھوسہ صاحب ہیں. اگر خواجہ آصف صاحب کی تھوڑی سی بات کروں, انہوں نے کہا کہ 9 رکنی لارجر بینچ ٹوٹ گیا ہے, نتائج آج یا کل سامنے آئیں گے. احسان بٹالوی صاحب, یہ خواجہ آصف صاحب کون سے نتائج کی بات کر رہے ہیں کہ بینچ ٹوٹ گیا تو اب اس کے بعد نتائج آج یا کل سامنے آ جائیں گے؟ صاحب اسرار صاحب نے بڑی تفصیل سے جی ہر چیز پہ روشنی ڈالی. بالکل. لیکن اگر ہم قانون سے ہٹ کے بات کریں ایک عام شہری کی حیثیت سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ نتائج یہی ہو سکتے ہیں کہ ایک عام بندے کو کوئی جو ایک تاثر, ایک رویہ پایا جاتا ہے, اسے ملٹری عدالتوں سے کسی انصاف کی توقع نہیں ہوتی. ٹھیک. اور نہ ہی کوئی ان کا ایسا پروسیجر ہے جس طرح اسرار صاحب نے ابھی بات کی کہ وہ کوئی ریزنز بھی نہیں مینشن کرتے کہ یہ گلٹی میں نے کیوں اسے قرار دیا ہے. ٹھیک. وہاں کوئی گواہوں پہ اس تفصیل سے کوئی جرا بھی نہیں ہو پاتی. تو یہ اس سلسلے میں جو عام شہری ہے وہ اپنے جو ہیومن رائٹس جس کو کہہ سکتے ہیں, یا 199 کی جس کا مثال دی انہوں نے, وہ اس سے محروم کر دیا جاتا ہے. ٹھیک. کہ اور وہ جتنی دیر اس کا کورٹ میں کیس چل رہا ہے اس کی پوری فیملی اذیت سے گزرتی ہے, وہ اذیت سے گزرتا ہے. اور اگر اس کو میں بہت ہی ایک اس کو کسی اینگل سے نہ دیکھا جائے, ایک عام انسان اور ہیومینٹی کے رول سے دیکھا جائے, تو آپ یہ سمجھیں
میں جو سمجھتا ہوں ایک عام شہری کی حیثیت سے اور ایک تجزیہ کار کی حیثیت سے کہ یہ آرمی جس کو ہم دل و جان سے اپنا محافظ اور ملک کا محافظ سمجھتے ہیں، یہ اس کے خلاف ایک ایسا رویہ پیدا کرے گی جو مناسب نہیں ہوگا. اس سے میرے نزدیک تو اسے سول کورٹس کے ہی سپورٹ کرنا چاہیے. ٹھیک، وہ اس کا جائزہ لیں پوری طرح، اور اگر کوئی ملزم پایا جاتا ہے یا اس کی سازش پائی جاتی ہے تو اسے کسی صورت معاف نہیں کرنا چاہیے. باقی کورٹس کھلی ہیں، انہیں بہتر پتہ ہے کون کون سی چیز دیکھتی ہیں. وکلاء حضرات بھی اپنی پوری قابلیت کے ساتھ میدان میں آئیں گے، جو اپنے جو ملزم ہے اس کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، اور دوسری طرف حکومتی وکلاء بھی ہوں گے جو اسے گناہ گار ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ان 99% کیسز جو ہمارے ججز حضرات ہیں وہ ان چیزوں سے بالا تر ہو کے، جسے کہتے ہیں نا کہ بائی دا بکس جاتے ہیں، وہ جی، کہ جو بائی دا بکس جانا ہے وہ لا سے ڈیویٹ نہیں کرتے. ویلکم بیک ناظرین. اور ہم بات کر رہے تھے یہاں پر جو لارجر بینچ تشکیل دیا گیا تھا 9 رکنی اور اس کے بعد 7 رکنی لارجر بینچ. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی بات کریں اگر تو ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی، اور کیونکہ اس ٹائم پہ کوشش کی جا رہی ہے کسی بھی طرح سے آئی ایم ایف کو منانے کی. اسحاق ڈار صاحب کی بات کی جائے تو وہ بھی بھرپور سرتوڑ کوششیں کر رہے ہیں کسی بھی طرح سے آئی ایم ایف کو منایا جائے، 9th ریویو کو کنٹینیو کیا جائے. تمام شرائط پوری کر لی گئی ہیں، ہم نے آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں. شہباز شریف صاحب کی ملٹیپل سٹیٹمنٹس آئیں. اسحاق ڈار صاحب نے ملٹیپل ٹائمز یہ کلیم کیا کہ ہم نے آئی ایم ایف کی تمام تر شرائط پوری کر دی ہیں، اس کے باوجود 9th ریویو کنٹینیو نہیں ہو سکا. 25 اکتوبر سے یہ 9th ریویو آج تک پینڈنگ ہے، اور آئی گیس 30 جون اس کی آخری تاریخ ہے. اگر 30 جون تک یہ نہ ہوا کانٹریکٹ تو پھر یہ ایکسپائر کر جائے گا. اور اس کی ایک آخری کوشش کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہے وہ گئے ہیں دورے پر، اور وہاں جا کر ان کی ملاقات ہوئی ہے مینیجنگ ڈائریکٹر آئی ایم ایف سے، اور ان کے کچھ اظہار خیال ہوا ہے، اور کوشش جاری ہے کسی بھی طرح سے منایا جائے آئی ایم ایف کو کہ پاکستان کے ساتھ جو ان کا 9th ریویو ہے اس کو کسی بھی طرح سے بحال کر لیں. اگر بحال کریں گے تو ظاہر ہے $1.10 ارب جو آئی ایم ایف نے دینے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ تمام قرضہ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے اور باقی بینک سے ملنا ہے، باقی دوست ممالک سے پیسے ملنے ہیں، وہ سب ہمیں اسی صورت میں ملیں گے جب آئی ایم ایف کا کانٹریکٹ ہوگا. اس آئی ایم ایف کے کانٹریکٹ ہونا پاکستان کے لیے کتنا ضروری ہے، اور کیا یہ آئی ایم ایف کا کانٹریکٹ 9th ریویو بحال ہو پائے گا، یا پھر سے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک نئے پروگرام کے اندر جانے کے لیے پاکستان اس قابل ہے کہ اگلی کوئی حکومت آئے، الیکشنز ہوں اور ایک نیا کانٹریکٹ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا جائے. احسان بٹالوی صاحب، سر شہباز شریف صاحب تو گئے ہیں، اور آئی ایم ایف کا جو معاہدہ بہت زیادہ تاخیر کا شکار ہو چکا ہے، اور ڈالر کی اگر پرائس دیکھیں تو وہ بھی کنٹرول میں نہیں آ پا رہی ہے. انٹر بینک کو دیکھیں، اوپن مارکیٹ کو دیکھیں تو ڈالر کی فلکچویشن سمجھ سے باہر ہے. 300 سے اوپر چلا جاتا ہے، 300 سے تھوڑا سا نیچے آتا ہے. اس کے پیچھے بھی بہت ساری اور وجوہات ہوتی ہیں، لیکن اس کا کلیم مسلم لیگ نون کی حکومت کہتی ہے کہ دیکھیں ہم نے ایک دن کے اندر ڈالر کا تاخیری کمی کر دی ہے، جبکہ انٹر بینک وہیں کھڑا تھا، اور انہوں نے اوپن مارکیٹ کے اندر کچھ تھوڑا سا 10-15 روپے کی فلکچویشن آئی تو انہوں نے بڑے نعرے لگائے، پوسٹر لگائے، اور کہا کہ ہم نے ڈالر کو کریش کر دیا ہے. سر کس کو بیوقوف بناتے ہیں ایسی باتیں کر کے؟ بلال صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو آئی ایم ایف کے پیچھے پڑ رہے ہیں جی $1-2 بلین کی خاطر، اگر یہ جو آئل میں 4.125 ارب کا ڈاکہ پڑا ہے، جی اگر اسے ہی روک لیتے ہیں، وہی پیسے پاکستان میں لے آئے ہیں، تو آپ کو آئی ایم ایف کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی. سر جو رشیا سے آئل لیا آپ اس کی بات کر رہے ہیں؟ جی، رشیا سے آئل لیا نہیں گیا، ان کے آئل منسٹر نے تردید کر دی ہے. بلال صاحب، آپ اس کو پڑھیں. جی، اس نے کہا کہ ہم نے کوئی آئل پاکستان کو نہیں دیا، نہ ہمارا کوئی معاہدہ ہے پاکستان کے ساتھ. یہ آئل رشیا نے انڈیا کو بیچا ہے. گجرات کی ریفائنری جو رشین ریفائنری ہے، جی، اس میں ریفائن ہوا ہے، اور وہاں سے براستہ دبئی اس کی پیمنٹ ہوئی ہے. جو $52 پر ریٹ تھا وہ $69 پہ پاکستان نے خریدا ہے، جس میں 17 یہ میں
جو چیزیں آ چکی ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں، سوشل میڈیا میں وہ ساری اس کی تفصیل دے رہا ہوں آپ کو. یہ میری اپنی ذاتی تحقیق نہیں ہے. یہ تو کلیم کر رہے ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ رشین آئل آیا ہے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کافی مہینوں سے اس اسٹوری کو لے کر چل رہے ہیں، اور شاید اسی لیے وہ پہلے سے کہہ رہے تھے کہ رشین آئل آ بھی جائے گا تو تیل. آپ رشین آئل منسٹر کی اسٹیٹمنٹ ہی پڑھ لیں، وہ منگوا لیں. ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کہتا نہ ہم نے پاکستان کو تیل بیچا ہی نہیں ہے. اور انڈیا کا میڈیا پورے نعرے لگا رہا ہے کہ ہم نے تیل پاکستان کو بیچا ہے. اور براستہ دبئی جو کہ آپ کے بڑے بھائی جان کا فرنٹ مین وہاں بیٹھا تھا، اس کے ذریعے یہ تیل آیا پاکستان میں. تو اس کو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں آئی ایم ایف کو، اگر یہ بلال کو پتہ چل سکتا ہے، احسان کو پتہ چل سکتا ہے، یہ اسٹار صاحب کو پتہ چل سکتا ہے، کیا آئی ایم ایف والے اندھے بیٹھے ہیں؟ وہ نہیں جانتے کہ یہاں کس طرح کی لوٹ مار ہو رہی ہے؟ آپ کو اگر یہ پتہ ہو کہ آپ کا سگا بڑا بھائی جوا کھیلتا ہے اور وہ بھوکا مر رہا ہے، تو آپ اس کو قرضہ اس کو بھی نہیں دیں گے. آپ کہیں گے بہتر ہے یہ مر جائے کیونکہ اس نے جا کے جوا کھیلنا ہے. تو جب ہماری یہ ریپوٹیشن پوری دنیا میں ٹریول کر چکی ہے، اور آپ اگر دنیا کے وہ میگزینز اٹھا لیں جس میں 10 بڑے کرپٹ لیڈرز کی لسٹ آئی ہوئی ہے، تو آپ اس کو دیکھ لیں کہ کون کون سے لیڈر اس میں نام آئے ہوئے ہیں. تو پھر ہمارے ملک سے کوئی 3-4 نام گئے ہیں میرا خیال اس میں. آپ کو پتہ ہی ہے جو ہے، آپ کے بڑے بھائی جان بھی اس میں ہیں، آپ کے مودی صاحب بھی اس میں ہیں، آپ کے رشیا کے پوٹن بھی اس میں ہے. تو آپ کس کا نام لیں گے؟ تو اس لیے وہ اب یہ توقع رکھنی، ہاں ایک صورت ہے کہ وہ ان کو مزید باندھ کے مزید عوام کو عذاب میں ڈالنے کے لیے، مزید کرب میں ڈالنے کے لیے، جس طرح آپ کی آئل مہنگا ہو رہا ہے، گیس مہنگی ہو رہی ہے، بجلی روز آپ ہر دوسرے دن پڑھتے ہیں کہ 2 روپے یونٹ بڑھ گیا. اور 2 روپے یونٹ بڑھنے کا مطلب 2 روپے نہیں ہوتا، اس میں 45% ٹیکس شامل کر دے 2 روپے کچھ پیسے میں. اس کے بعد اس میں جو چوری ہوتی ہے وہ بھی شامل کر لیں، تو یہ 2 روپے جا کے 8 روپے پہ پڑتا ہے یونٹ. پھر اس پہ جو ان کا وہ سلیب ہے، سلیب میں آ جاتا ہے وہ، اور وہ 12 روپے یہ پڑ جاتی ہے. تو آپ کہاں تک کس کو روئیں گے، کس چیز کو روئیں گے؟ یہ تو مجھے اس عوام پہ 25 کروڑ جانوروں پہ ترس آتا ہے. میں ساری ٹو سے اٹ، ہم جانور ہیں، ہم وہ گدھے ہیں جنہیں یہ ہانک کے جہاں مرضی لے جاتے ہیں، جس طرح مرضی ان کے گلے میں پٹا ڈالتے ہیں، ان کو کھڑا کر دیتے ہیں اس پھندے کے آگے کہ یہ لو بھی اب بھگتو تم، اور خود موج کر رہے ہیں. آپ پوری دیانتداری، پوری ایمانداری سے بتا دیں کہ کیا آپ کو ان حقائق کا نہیں پتا کہ کس لیڈر نے کتنا لوٹا، کہاں گئے؟ آپ کو نہیں پتا کہ ایک خاتون ہے جس کو 12 کروڑ روپیہ باہر پے کیا گیا پاکستان کے ایک سیاسی لیڈر نے؟ آپ کیا پوچھیں گے، کس چیز کو روئیں گے؟ تو آپ پھر آئی ایم ایف کو روتے ہیں. آئی ایم ایف کیوں دے آپ کو پیسے؟ مجھے اس کا سوال کا جواب آپ دے دیں. بس اسرار صاحب آپ سوال کا جواب دے دیں. سوال کا کیا جواب دیا جائے؟ آئی ایم ایف نے پیسے پاکستان کو سر جو دینے ہیں، احسان نہیں کرنا، دینا تو قرضہ ہی ہے، اور قرضہ بھی اپنی کنڈیشن، قرضہ بھی میں نے آپ کو پہلی مثال دی ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بھائی جوا کھیلتا ہے یا وہ جا کے عیاشی کرتا ہے، تو آپ سگے بھائی کو قرضہ نہیں دیں گے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہماری لیڈرشپ اتنی پور ہے، اور آئی ایم ایف ظاہر ہے ہم سے زیادہ بہتر وہ سمجھتے ہیں، چونکہ یہاں پہ تو سیاستدان ہے ہی جھوٹے، اور جھوٹ پر ہی پوری سیاست چلتی ہے. شہباز شریف صاحب اسٹیٹمنٹس دیکھیں ان کی، تو تمام اسٹیٹمنٹس جھوٹ پر مبنی تھیں. اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ چیمپئن ہے اس بات کی کہ جب یہ حکومت میں نہیں تھے تو کیا کہا کرتے تھے کہ 6 ماہ کے اندر اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کریں گے ہم، ہمارے پاس تجربہ کار لوگ ہیں. یہ لطیفے سناتے ہیں، اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے، لطیفے سناتے ہیں قوم کو. سر یہ کون سے لطیفے ہیں جس پہ قوم کو ہنسی نہیں آتی، رونا آتا ہے؟ قوم ہے اس قابل جو ان کے گربان نہیں پکڑتے. یہ وہ قوم ہے جو ان سے سوال نہیں کرتے. یہ پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوتے ہیں. مجھے بتائیں، آپ بھی صحافی ہیں، آپ بھی اینکر ہیں، کتنے اینکر ہیں، کتنے صحافی ہیں جو سوال کرتے ہیں ان سے کہ آپ نے کہاں کیا لوٹا ہے؟ بتائیں. سوال کرنا ہوتا ہے یہ کیا رشین آئل کے بارے میں کسی آج تک سوال کیا ہے؟ کس پریس کانفرنس میں سوال ہوا ہے؟ پورے انٹرنیشنل میڈیا میں آ رہا ہے. پورا رشین آئل کا منسٹر جواب دے چکا ہے کہ ہم نے تیل پاکستان کو نہیں بیچا، ہمارا کوئی ایگریمنٹ نہیں. اور یہاں آپ کا ایک ڈار نامی منشی وہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ جی ہمارا رشیا سے معاہدہ ہے. کون سا معاہدہ دکھا دو بھائی، پاکستان کو دکھا دو. بلکہ شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ آ کے یہاں پہ قوم کو مبارکباد دی اور کہا کہ دیکھیے ہم رشیا سے تیل لے آئے ہیں، یہ میری کاوشیں تھیں، میری کوششیں تھیں، دن رات ہماری محنت کا نتیجہ ہے کہ رشیا سے تیل آ گیا. کون سا رشیا سے تیل آیا جس نے
فرق ہی نہیں ڈالا آئل مارکیٹ پہ. بلال صاحب جب 4 خسرے جا کے ناچتے ہیں نا اس پہ کسی شادی بیاہ میں, جی تو جب پیسے اکٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. یہاں بھی $4.25 ارب اکٹھا ہوا ہے, تو مبارکباد نہ دے تو اور کیا کرے بتا دیں آپ. اچھا, اسے ایک ڈیل کے اندر $4.25 ارب اکٹھا ہوا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی, اکٹھا نہیں ہوا, لوٹا گیا ہے. اسے ایک دل سے لوٹا گیا, اور یہ بات تو واقعی میں اپنی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا, یہ رشین آئل منسٹر کی سٹیٹمنٹ نکال لیں, انڈیا چینل پورے کے پورے چینل اٹھا لیں, جو تبصرے کر رہے ہیں وہ لے لیں. میں تو کوئی الزام لگایا ہی نہیں, میں تو جو ان کی تحریریں, ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. یہ کیوں نہیں ڈینائی کرتے اس کو؟ سر اس کا مطلب احسان صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا پروف بھی آپ دیں گے, جو آپ کہہ رہے ہیں رشین آئل منسٹر کی میرے سٹیٹمنٹ؟ بھائی پروف میں نے کیا دینا ہے, میں نے کہا رشین آئل منسٹر کی سٹیٹمنٹ آپ منگوا لیں, اور انڈیا کے جو چینل ہے وہاں سے سارا اس کا مواد منگوا لیں. مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے, آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے, تیل اس نے نہیں دیا سر, یہ بات تو سامنے آ رہی ہے, لیکن اس تیل کے اندر $4.25 ارب لوٹ لیا گیا, یہ مطلب آپ اس کا رشیا سے, میں آپ انٹرنیٹ آپ کے پاس بھیجیے, پڑا آپ کے سامنے انٹرنیٹ, جی آپ رشیا سے آئل کی پرائس منگوائیں, جی میں آپ کو $52 میں خرید کے دیتا ہوں, میں خرید کے دیتا ہوں, میرا چیلنج ہے آپ کو. پھر $69 پہ کیوں خریدا گیا اس کا جواب دے دے, اور وہ راستہ دبئی کیوں آیا ہے اس کا جواب بھی دے دے. یہ باتیں تو واقعی سوچنے کے قابل ہیں, اور سوچنا چاہیے ان بات پہ ان تمام اتھارٹیز کو کہ یہ $69 پر بیرل کے حساب سے کیوں آیا ہے, جبکہ سستا بھی لیا جا سکتا تھا. اور عوام کو انٹرنیشنل کورٹ میں اپیل کرنی چاہیے کہ اس کی تحقیقات سر عوام کی رسائی ہے انٹرنیشنل کورٹس تک. آپ کے یہاں بڑے بڑے وکیل بیٹھے ہیں, اعتزاز احسن صاحب جیسے بیٹھے ہیں, آج اس معاملے پہ گئے, کیا ان کو اس معاملے کا نہیں پتا ہوگا کہ وہ اس معاملے پہ نہیں گئے؟ علی ظفر صاحب بیٹھے ہیں, جانا چاہیے, بیٹھے ہیں, سارے بیٹھے ہیں سر, خواجہ عارف صاحب ہیں, بڑے بڑے نام ہیں یہاں پہ, لیکن نہیں کرتے نا. کوئی میرے آپ جیسا بندہ کو اٹھے گا تو وہ جائیں گے نا کورٹ میں. حافظ اضطرار الحق صاحب, ساری باتیں تو ہو ہی رہی ہیں, اور جس طرح سے ظاہر ہے الزامات لگ رہے ہیں حکومت پہ, ہمیشہ اس طرح لگتے ہیں کہ یہاں پہ ظاہر ہے ڈیلز کی جاتی ہیں, یہاں پہ سارا کچھ کیا جاتا ہے. لیکن اگر تھوڑا سا میں اس بات پہ چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں کہ اب یہ جو 7 رکنی لارجر بینچ ہوا ہے, کیا یہ فیصلہ دے گا, اور اگر یہ فیصلہ دے گا تو اس فیصلے کو امپلیمنٹ کیا جائے گا, یا اسی طرح سے ردی کی ٹوکری میں رہ جائے گا؟ کیونکہ خواجہ آصف صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اور کچھ اور لوگوں کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ 7 رکنی لارجر بینچ جو بھی فیصلہ کرے گا شاید اس کو قبول نہیں کیا جائے گا, امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا. کیا سچویشن ہوگی سر اس کی؟ بلال صاحب بات یہ ہے کہ عدالتوں کا کام ہے آرڈر کرنا, اور پھر عمل درآمدگی حکومتی اداروں کے تھرو ہوتی ہے. کوئی بھی آرڈر پاس ہو جائے, گرفتاری کرنی ہے تو حکومتی اداروں کے تحت ہوگی. یہی صورتحال اگر دیکھی جائے تو اس میں بھی ہے. یہ 7 رکنی بینچ جو بھی فیصلہ کرے گا اس فیصلے کی عمل درآمدگی جو کروانی ہے وہ ایگزیکیوٹنگ جو بازو ہیں عدالتوں کے, جو پولیس ہے, جو فورسز ہیں, جو ایجنسیاں ہیں, جو انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کے تھرو کروانی ہے. تو اگر یہ نہیں مانتے تو پھر یہ سپریم کورٹ کو سوچنا چاہیے کہ یہ گھر جا کے بیٹھ دیں. بالکل اس عدالت, یہ ملک پاکستان لاوارث ہے, اس کو پھر چھوڑ دیا جائے, اس کے حال پہ, اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے, جیسے یہ دما چوکڑی مچائی ہوئی ہے اس طرح سے یہ چلتے رہے. تو یہ بالکل جو پہلے بھی چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا تھا 14 مئی کو انتخابات ہوں گے, کیا ہو گئے؟ اب یہ سوچنا چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ جب انہوں نے سو موٹو لیا تھا پھر انہوں نے اس کی بابت آرڈر بھی پاس کر دیا, پھر جناب علی الیکشن کمیشن کو بلا لیا, سارے اداروں کو بلا لیا, گورنمنٹ کو نوٹسز کر دیے, پارٹیز کے سربراہان کو بلا لیا, عمل درآمدگی نہیں کروائی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہماری عدالتیں کمزور ہیں. اور عدالتوں سے ہم لوگ یہی دیکھیں جرائم کے بڑھنے کی وجہ کیا ہے. عدالتوں کا طاقتور نہ ہونا, وہ ادارے جنہوں نے انصاف کرنا ہے. دیکھیں ہم انصاف کی توقع بھی کیا رکھ سکتے ہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو فائل کے اوپر مٹیریل ہے اس کے مطابق فیصلہ کر کے اس کے اوپر عمل درآمدگی کروا دی جائے, لیکن عدالتیں انہی فیصلوں کے اوپر عمل درآمدگی کرنے سے ناکام ہیں. اس لیے اگر سمجھا جائے کہ یہ 7 رکنی بینچ جو بھی کام کرے گا تو پھر تو یہ بعد میں دیکھا جائے گا کیا اس کی عمل درآمدگی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, اس کی عمل درآمدگی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. لیکن اب ہم اگر سچویشنز دیکھیں یہاں پر تو روزانہ جو اریسٹ وارنٹس نکل رہے ہیں اور ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے شاہ محمود قریشی صاحب کے, اسد عمر صاحب کے, اور وہ عدالت سے فرار ہو گئے. آج سابق وفاقی وزیر غلام سرور صاحب جو انہوں نے بھی تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ دیا, اور ساتھ ہی باقی خبریں بھی آ رہی ہیں. میاں اسلم اقبال صاحب کی جو غالباً بہن ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے کسی کیس کے اندر, اور ٹاور توڑ پھوڑ کیس کے اندر میاں اسلم اقبال اور مسرت چیمہ اور سمیت 5 لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے.
حافظ اسرار الحق صاحب، یہ جو ضمانت خارج ہونے پر فرار ہو گئے تھے عدالت سے، فرار ہی کہا جائے گا، شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب ایک ہی گاڑی میں بیٹھے اور نکل گئے، اب کیا دوبارہ سے وہ ضمانت لیں گے یا اسی طرح مفرور پھرتے رہیں گے، ہوگا کیا؟ نہیں دیکھیں، لوور کورٹ سے ان کی ضمانتیں خارج ہوئی تھیں، ٹھیک جب ہے۔ یہ ضمانت خارج ہو تو ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اوپر والی کورٹ سے جا کے ضمانت لے سکتے ہیں، وہ ہائی کورٹ آ جائیں گے، لیکن اس کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ نے نا 2021 کے اندر ایک فیصلہ دیا، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب نچلی عدالتوں سے کوئی فیصلہ ہو جائے اور پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم لوگوں نے دوبارہ سے بیل سیک کرنی ہے، عبوری ضمانت جسے ہم لوگ کہتے ہیں، پری ریسٹ بیل، اگر وہ سیک کرنی ہے تو 10 دن کے اندر اندر جو ہے وہ آپ لوگوں کو جانا پڑے گا، ادروائز آپ لوگوں کو ایک جسٹیفائڈ ریزن بتانی پڑے گی کہ آپ لوگ کیوں پیش نہیں ہوئے ہیں، اور پھر اس صورت میں عدالت جو ہے وہ بیل آپ کو نہیں دے گی، بلکہ اسٹیٹ کو اور پرائیویٹ اگر اس میں کوئی پارٹی ہے اس کو صرف نوٹس کرتی ہے کہ بھی ان کو نوٹس ہو گیا، آپ آئیں، بحث ہوگی، اس کے بعد اگر سمجھیں گے تو پری ریسٹ بیل سے دے دی جائے گی، ادروائز جو ہے اس کو میٹر کو ڈیسائیڈ کر دیا جائے گا، اوپر سپریم کورٹ جانا چاہتے ہیں تو پھر چلے جائیں۔ وہ گئے تھے، مفرور ہم اسے نہیں کہہ سکتے، مفرور ہونا اور چیز ہے، کیونکہ اگر بات کریں مفرور ہونے کی تو اس میں سیکشن 87 ہے ضابطہ فوجداری کے تحت، تو اس کی لیے کارروائی ہونا ضروری ہے، ادروائز نہیں ہوگا، ادروائز نہیں ہو سکتا۔ وفاقی وزیر، سابق وفاقی وزیر غلام سرور صاحب بھی طریقے سے صاحب کو چھوڑ گئے ہیں، اور ہمایوں اختر خان صاحب نے بھی پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جو پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں احسان بٹالوی صاحب، وہ کیا نیٹ کلین ہو جاتے ہیں، ان کو رہائی مل جاتی ہے، ان کو مطلب کیا ان کے اوپر اگر الزامات تھے پہلے اور وہ الزامات ایک دم سے ختم ہو گئے کیونکہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے، اب پی ٹی آئی چھوڑنا کیا ان تمام الزامات سے اس شخص کو بری کر دیتا ہے، اسے کلین چٹ مل جاتی ہے، ہو کیا رہا ہے یہاں پہ سر؟ بلال، یہ پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا جی، اگر آپ کو یاد ہو تو مشرف کے دور میں جی یہ جیل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو منسٹر بنا دیا گیا تھا، جی ایسی کہ اگر وہ کافی لیگ جوائن کر رہے ہیں تو اس میں آ جائیں اور آ کے یہ میرے لیے کوئی چمبے کی بات نہیں ہے۔ تو اور دوسری استحکام پاکستان پارٹی جو آ گئی ہے سر، یہ کیا ہوگی؟ کنگز پارٹی؟ کون کنگ؟ وہ اس کا وہی انجام ہوگا جو پہلے ہوتا رہا ہے، جو پہلے ہوتا رہا جو یوب خان کی پارٹی۔ آج عبدالعلیم خان صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اگر میں آپ سے شیئر کروں، انہوں نے کہا کہ عوام کے کندھوں سے دکھوں کی گٹھڑی کو اتار پھینکیں گے، عبدالعلیم خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ انہیں سوال یہ کر لیں، صرف ایک سوال کر لیں، وہ گٹھڑی لادی کس نے تھی؟ عبدالعلیم خان صاحب نے لا دی ہے کیا؟ یہ اس میں شامل تھے؟ اچھا، یہ شامل تھے۔ اگر کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور کے اندر ہی مشکل وقت آیا عوام پر، تو پھر تو یہ اس کا حصہ تھا، سینئر منسٹر بھی رہے ہیں، سارا کچھ رہے ہیں، لیکن اب عبدالعلیم خان صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ میں ہی یہ دکھوں کی گٹھڑی عوام کے کندھوں سے اتار کر پھینکوں گا، نہ جانے کیسے پھینکیں گے۔ وہ گٹھڑیاں جو ہے نا سونے، وہ ان کی زمینوں میں دب جائیں گی، فکر نہ کریں آپ۔ جن زمینوں پہ قبضہ کیا وہ ان پہ یا ان کی اپنی ذاتی زمینوں؟ دونوں پہ۔ اچھا، دونوں پر ہی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ عبدالعلیم خان صاحب شاید قبضہ ہے بہت سی زمینوں کے اوپر، اور اس کا اعتراف چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی کیا اور بہت سے اور لوگوں نے بھی کیا، غالباً وہ تردید کرتے ہیں۔ نئی بات نہیں، ہمیشہ سے ہوتا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ شروع ہوا تھا، آپ کہہ لیں یہ سلسلہ شروع کیا تھا ایک پاکستان کے سب سے بڑے منافق جس کا نام ضیاء الحق تھا، اس کے دور میں یہ زمینوں پہ قبضے شروع ہوئے تھے اور الاٹمنٹ شروع ہوئی تھی اور بینکوں کے قرضے معاف ہونے شروع ہوئے تھے۔ وہ اس بے حس آدمی نے پاکستان کے ساتھ یہ جوئے کھیلے تھے، یہ مذاق کیا تھا پاکستان کے ساتھ۔ انہوں نے تو غالباً نواز شریف کا تحفہ بھی دیا پاکستان کو۔ تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے ویسے ایسے تحفے دیے، انہیں ہیروئن کا، کلاشن کوف کا، سارے تحفے انہوں نے دیے ہوئے ہیں، آپ فکر نہ کریں، اس طرح کے کام ہوتے رہیں گے جب تک عوام بیدار نہیں ہوں گے، جب تک عوام بیدار نہیں ہوں گے اس وقت یہ تحفے ملتے رہیں گے آپ کو۔ سر، یہ آئی ایم ایف کا کانٹریکٹ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں نہیں ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو پاکستان کو کن کنسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے سر۔ کیا فیس کرنا پڑ سکتا ہے پاکستان کو، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر یہ کانٹریکٹ نہ ہو تو؟ یہ اس کی جو دیوالیہ ہونے کا، خدا نہ خواستہ دیوالیہ ہونے کی تو بات ہم ویسے سوچ رہے ہیں۔ آپ بلال یہ مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ یا اپنے ساتھ؟ سر سوال کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ دیوالیہ ہو چکا ہے، آپ کی $5 کی ایل سی انہیں کہیں منوا کے دکھا دیں مجھے، انہیں کہ $5 کی، $100 کی بینک کریڈٹ ایشو کر کے باہر سے منوا کے دکھا دیں کسی بینک سے، اور دیوالیہ کس کو کہتے ہیں آپ؟ سر اس ٹائم پہ تو ظاہر ہے انہوں نے بند کر دی ہے، پابندی لگائی ہوئی ہے، تو یہ تو میں دیوالیہ کس کو کہتے ہیں آپ؟ سر یہ تو بڑے عرصے سے پابندی لگی ہوئی تھی۔ عرصے سے نہیں، ابھی لگی ہے دیوالیہ تو ہم نے نہیں کیا، پہلے بھی لگی تھی، دوبارہ انہوں نے کھول دی تھی اور اب دوبارہ سے پابندی 2-3 مہینے پہلے لگی ہے جی، دوبارہ عائد کی ہے پابندی انہوں نے۔ سر تو چند دن کے لیے کھولی تھی، اپنے بندوں کے مال ریلیز کروانے تھے، اس کے بعد پھر بند کر دی ہے۔ تو یہ آپ دیوالیہ کس کو کہتے ہیں؟ سوال تو یہ ہے میرا، کوئی اس کا جواب دے دے مجھے پاکستان میں۔ ہم دیوالیہ ہو چکے ہیں، یہ ایک ڈائلاگ ہے کہ دیوالیہ ہو جائیں گے، فلاں ہو جائیں گے، یہ صرف لوگوں کو ایک لفظ یہ افہیم دی جا رہی ہے کہ نہیں جی ابھی ہم کھڑے ہونے کے قابل ہیں۔ آپ کی جب 47% آپ کی ہو مہنگائی
دیوالیہ کس کو کہتے ہیں آپ؟ افراط زر کس کو کہتے ہیں آپ؟ اور جب روپے کی قیمت ڈالر کی قیمت 307 روپے تک پہنچے گی، دیوالیہ اور کس کو کہتے ہیں آپ؟ جو چیز آپ کے آج سے 1.5 سال پہلے 100 روپے میں آتی تھی، اب وہی چیز 350 میں آ رہی ہے، دیوالیہ کس کو کہتے ہیں آپ؟ تو یہ تو قوم کے ساتھ یہ لفظ کہہ کے مذاق ہو رہا ہے کہ ہم دیوالیہ نہیں ہیں. ہاں وہ نہیں ہیں، جو کہتے ہیں وہ واقع نہیں ہیں. ان کے پلازے دبئی میں بن گئے ہیں، ان کی پراپرٹیاں امریکہ میں ہیں، ان کی پراپرٹیز لندن میں ہیں، ان کی پراپرٹیز دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں بچا جس میں ان کی پراپرٹیز نہیں ہیں. تو وہ تو ماشاءاللہ وہ دیوالیہ کیوں ہوں گے؟ وہ تو دن بدن دن دگنی رات چوگنی ترقی کریں گے بلال صاحب. بڑی پیتھیٹک سچویشن ہے یہاں پر، اور جس طرح سے ہمارے وزیر اعظم صاحب کوشش کر رہے ہیں IMF کے ساتھ کانٹریکٹ بحال کرنے کی، اسپیشلی گئے ہیں وہاں پر فرانس، اور کوشش کی جا رہی کسی بھی طرح سے بنا لیا جائے MD IMF کو، لیکن احسان بٹالوی صاحب کے بقول ایسا نہیں ہو سکے گا، اور IMF جو ہے وہ کسی بھی صورت نہیں مانے گا، کیونکہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں شاید، اور ان کے حالات. ایک چھوٹا سا فکرہ اور، جی آپ جب پنچایت میں جاتے ہیں یا کسی کو مقرر کرتے ہیں ثالث، جی وہ آپ کی بات سننا چاہتا ہے، بات کس کی سنتا ہے وہ؟ یا ثالث کون ہوتا ہے؟ بہت جس شکریہ کی احسان صاحب. اپنی ایمانداری مسلمہ ہو. اپنی ایمانداری مسلمان ہو، یہ ہونا بہت ضروری، شاید ایسا نہیں ہے اسی لیے IMF کا کانٹریکٹ نہیں ہو پا رہا. بہت شکریہ آپ کا احسان بٹالوی صاحب، آپ کا حافظ اسرار الحق صاحب، تھینک یو سر بینگ ہیئر. ناظرین آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.